बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनोई एक्सीडेंट से मर गया तो सोचा बहन की इद्दत पूरी हो जाए फिर उसे अपने घर ले आऊंगी। एक रोज़ उसके ससुराल से मुलाजमा का फ़ोन आया और बोली, बात सुने, आपकी बहन पर जुल्म हो रहा है। बहन की 5 नंदें उसके जिस्म से कुछ ऐसा निकाल कर अस्पताल जाकर लाखों कमाती हैं। मैं उसी वक्त बहन के घर गई जो चारपाई पर कमज़ोरी से लेटी थी। बहन का चेकअप करवाया तो आसमान फट पड़ा। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि दुकान पर काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, जिसकी वजह से अच्छी खासी कमाई हो गई थी। मेरी खानेवाल में एक दुकान थी जहाँ मैं खाने पीने की अशिया बनाती थी। दुकान का नाम साइमा फूड कॉर्नर था। मैं खानेवाल शहर में रहती हूँ। मेरी फैमिली में मुझसे 5 साल छोटी बहन और मेरी अम्मी है। अब्बू का इंतकाल 2 साल पहले हो गया था। उनकी गाड़ियों और बाइक्स वगैरह के शोरूम की दुकान थी। उनकी वफ़ात के बाद हमारा कोई कफील न रहा, इसलिए मैंने हिम्मत की और अब्बू की दुकान को फूड कॉर्नर में तब्दील कर लिया। दरअसल मैंने कुकिंग कोर्स कर रखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि लोगों को किस तरह का खाना पसंद आएगा। सो यूँ मैंने साइमा फूड कॉर्नर की बुनियाद डाली और अब माशाअल्लाह से मेरी छोटी सी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने अपना हाथ बटाने के लिए वर्कर भी रखे हुए थे। मैंने तो बस मैट्रिक किया था, चूँकि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मेरी बहन साइमा बीए कर रही थी। मेरी दुकान दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक खुली होती थी। आज इतवार था, काफ़ी रश था। मैं 10 बजे फारिग हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि घर चली जाऊं। जब मैं घर जा रही थी तो मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। वो लड़का बाइक स्टार्ट करके उस लड़की को ले जा चुका था, लेकिन न जाने क्यों मुझे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी बहन साइमा लगी थी। लेकिन मैं सोचने लगी कि मेरी बहन तो ऐसी नहीं है, वो तो घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। उसने तो कभी किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की, फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठना तो दूर की बात है। खैर जब घर आई तो अम्मी से मालूम हुआ कि साइमा घर पर नहीं है। मैंने पूछा कहाँ गई है तो वो कहने लगी कि अपनी सहेली के घर गई है। कॉलेज से कुछ असाइनमेंट मिली हुई थी, उसे बनाने के लिए गई है। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मेरे दिल में ये शक पैदा हो गया कि वो लड़की मेरी बहन साइमा ही थी। मगर जब मैंने देखा कि साइमा घर में अपनी सहेली रिदा के साथ दाखिल हो रही है और उसके हाथ में असाइनमेंट की फाइल भी है, तो मैं मुतमईन हो गई और सोचा कि जिस लड़की को मैंने लड़के के साथ बाइक पर देखा था वो कोई और ही होगी, मेरी बहन नहीं हो सकती। खैर अच्छा, मैंने अम्मी को बताया कि आज बहुत कमाई हुई है, तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी और कहने लगी अल्लाह तुझे मज़ीद कामयाबी दे। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर काम करके मैं सोने चली गई। क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए रोज़ाना जल्दी सो जाती थी। आज 7,000 रुपये मैंने कमाए थे, इसमें से 3,000 अम्मी को दे दिए। बाकी 4,000 रुपये मैंने अपनी अलमारी में रख लिए कि इससे घर के लिए सौदा ले आऊँगी। यही सब सोचते हुए मैंने सोने के लिए लेट गई। नींद की वादी में कदम रखा। अगले दिन दुकान पर जाने से पहले मैं अपने कमरे में आई, अलमारी खोलकर पैसे उठाने लगी ताकि वापसी पर सौदा लेती आऊँगी। लेकिन मैं हैरान रह गई। मैंने देखा कि मेरी अलमारी में 2,000 पड़े हुए थे, बाकी 2,000 रुपये गायब थे। मैं परेशान हो गई और काफ़ी तलाश किया, लेकिन 2,000 ना मिले। मुझे अच्छी तरह याद था मैंने कल यहाँ 4,000 रुपये रखे थे, फिर 2,000 रुपये कहाँ चले गए। पहला ख्याल आया कि अम्मी से पूछूं, लेकिन फिर खुद ही इरादा बदल लिया कि अम्मी ने तो कभी मेरे दराज से पैसे नहीं लिए। जब साइमा से पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया, उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं। मैं हैरान परेशान 2,000 रुपये लेकर चली गई। वापसी पर सौदा लिया और घर आ गई। आज की कमाई 3,000 रुपये हुई थी। अम्मी को पैसे नहीं चाहिए थे, इसलिए उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। यूँ मैंने वो 3,000 रुपये अलमारी में उसी जगह रख दिए। मगर अगले दिन जब मैंने अलमारी खोलकर दराज से पैसे निकालने की कोशिश की तो वो 3,000 रुपये गायब थे। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। मैंने साइमा से इस बारे में पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। अम्मी भी परेशान रहने लगी कि पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि रोज़ रोज़ पैसे गायब होने की वजह से नुकसान हो रहा था। सौदा भी कम होता जा रहा था, जो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा कि पैसे सिर्फ रात को ही गायब होते हैं। मैंने फैसला किया कि आज मैं सारी रात जागती रहूंगी और वक्फे वक्फे से दराज चेक करती रहूंगी। हकीकत पता चल जाएगी।
میں اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف نائٹ بلب چل رہا تھا۔ انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ رات 2 بجے کے قریب کوئی کمرے میں آیا۔ اس نے میری دراز میں سے پیسے نکال لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں، لیکن میں جاگ رہی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں سائمہ ہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں ششدر رہ گئی کہ میری بہن چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور پھر مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اسے؟ وہ مجھ سے پیسے مانگ کر بھی تو لے سکتی تھی، میں اسے خوشی خوشی دے دیتی۔ جب میں نے سائمہ سے اس بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور سب کچھ بتایا کہ وہ اپنی اکیڈمی کے ایک لڑکے کو پیار کرتی ہے اور وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ لڑکا غریب ہے اور تھوڑا بیمار ہے۔ اپنے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس کا تعلق غریب خاندان سے ہے، اس لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ سائمہ اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے سائمہ چپکے سے اس کی مدد کرنے کے لیے راتوں کو میرے سونے کے بعد دراز سے پیسے چرا کر بلال کو دینے لگی تھی۔ کیونکہ میں لڑکوں کے ساتھ دوستی اور پیار محبت کے سخت خلاف تھی، وہ ڈر رہی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو کہیں میں اس کا گھر سے باہر نکلنا بند نہ کرا دوں، اور ہو سکتا ہے غصے میں اس کی کہیں اور شادی کر دوں۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ سائمہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ خیال دل سے نکال دو، وہ لڑکا غریب ہے، امی نہیں مانیں گی، اور میں تمہاری شادی کسی غریب مسکین سے نہیں کروں گی جو تمہیں سب کچھ نہ دے سکے۔ لیکن سائمہ پر محبت کا بھوت سوار تھا، وہ میرے آگے رونے لگی۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ BA مکمل ہونے کے بعد امی کو سائمہ کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ میری شادی پہلے کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ابھی میری شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں نے ابھی ایک ریسٹورنٹ کھولنا ہے۔ یہ میرا خواب تھا، اس لیے فی الحال شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ البتہ میں نے امی سے بول دیا تھا کہ پہلے سائمہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بہت ضدی تھی، اس لیے امی نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کہنے لگی، اگر تمہاری نظر میں کوئی سائمہ کے لیے رشتہ ہے تو بتاؤ۔ میرے ذہن میں بلال کا ہی خیال آیا، جس سے سائمہ محبت کرتی تھی۔ جب سائمہ کی شادی کے لیے میں نے لڑکے والوں کو گھر پر بلایا تو امی کو وہ لوگ پسند آئے۔ لڑکا اکلوتا تھا اور اس کی 5 چھوٹی بہنیں تھیں۔ مجھے اس کی نندیں پسند نہیں آئی تھی، بہت مغرور لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ نچلے طبقے کے تھے، ان کے مقابلے میں ہمارے معاشی حالات بہت بہتر تھے۔ لڑکا ایک سکول اور اکیڈمی میں پڑھاتا تھا۔ اس کے والد کی کرائے کی دکان تھی جہاں وہ مختلف مشینوں کے پرزے بیچا کرتا تھا۔ امی نے ان کے سامنے تو یہی کہا کہ کچھ دن بعد سوچ کر جواب دیں گی، لیکن ان کے جانے کے بعد امی مجھ سے کہنے لگی کہ سائمہ کی شادی ایسے لوگوں میں نہیں ہوگی، تم کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھو جس کے بہن بھائی کم ہوں اور وہ امیر بھی ہوں۔ امی کا انکار سن کر میں نے بے بسی سے سائمہ کو دیکھا جو اب آنسو بہانے لگی تھی۔ امی چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ سچ نہ بتا دے۔ پھر شکر ہے سائمہ نے خود ہی بات سنبھال لی اور کہا کہ امی ایک وقت تھا جب ہم غریب ہوا کرتے تھے، حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ ایسے الفاظ نہ بولیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ واپس لے لیں۔ سائمہ کی بات امی کے دل پر لگی اور پھر میرے سمجھانے پر امی مان گئیں اور بلال کے گھر والوں کو رشتے کے لیے ہاں کر دی، جو دیگر معاملات طے پائے اور شادی 3 ماہ بعد رکھی گئی۔ سچ کہوں تو میں اس شادی سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ میں سائمہ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ سوچ لو، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ اسے شادی بلال سے ہی کرنی ہے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی، پھر اچانک ایک لڑکا جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا مجھے 2 دہی بلے کی پلیٹیں اور 2 پلیٹ بریانی کا آرڈر دینے لگا۔ یہ لڑکا جس کا نام جنید تھا اکثر یہ میری دکان سے کھانا کھاتا تھا۔ اچھا، میں نے اسے اس کا آرڈر پیک کر کے دے دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا آپ کی منگنی وغیرہ ہو گئی ہے؟ اس کے سوال پر پہلے تو میں حیرت زدہ ہوئی اور پھر جواب دیا کہ میں ابھی سنگل ہوں۔ یہ سن کر نہ چاہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پیسے دے کر چلا گیا۔ اب ہم لوگ سائمہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے، بہت محبت کے ساتھ جہیز وغیرہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے اور امی نے سائمہ کو رخصت کیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ہمیں اداسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد جب سائمہ گھر پر آئی تو اس کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ جب میں نے اس سے پریشانی پوچھی تو اس نے پہلے کچھ نہیں بتایا، لیکن پھر بعد میں کہنے لگی آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، بلال اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔
جس کی بنیاد ڈالنے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہوئی کہ چلو اچھا ہے، بلال کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہوں۔ میں نے سائمہ سے کاروبار کی تفصیل پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور بولی کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کر رہا ہے۔ میں نے سائمہ کو پیسے دے دیے اور وہ گھر چلی گئی۔ اب اسی طرح ہونے لگا تھا، جب سائمہ گھر آتی پریشان لگتی، وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگتی اور کہتی کہ بلال نے مانگے ہیں۔ اپنے کاروبار کے لیے ہر دفعہ ایسے ہونے لگا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب تک مجھ سے سائمہ 2 لاکھ روپے لے چکی تھی۔ بات پیسوں کی نہیں تھی، اگر بلال مجھ سے بھی بات کرتا تو میں اس سے بھی زیادہ پیسے اسے دے دیتی، لیکن وہ میری بہن کے ہاتھ پیغام بھجوا رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کال پر بلال سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن سائمہ نے منع کر دیا، کہنے لگی کہ اگر بلال سے کچھ پوچھوں گی تو اس کو برا لگے گا، اس لیے میں نے بلال سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ بلال سے بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سا کاروبار شروع کر رہا ہے اور مزید اسے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک دکان پر بلال آ گیا۔ دکان کی بیرونی سائڈ پر بڑی سی کھڑکی تھی، یہیں پر سب کسٹمرز آ کر کھانے کا آرڈر دیتے تھے۔ بلال بھی آیا اور کہنے لگا کہ سائمہ کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند ہے، اس لیے سوچا کہ اس کے لیے برگر اور شاورما لیتا جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور سائمہ کا حال احوال جاننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، بولا کہ میں تو کوئی کاروبار نہیں کرتا، آپ کو تو پتہ ہے اسکول کی اکیڈمی میں ٹیچر ہوں اور 9ویں جماعت کو پڑھاتا ہوں اور 10ویں جماعت کو بھی پڑھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر پوچھا کہ کیا تم کوئی کاروبار شروع نہیں کر رہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کھانا پیک کر کے دیا، وہ پیسے دینے لگا تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ میرا بہنوئی تھا، لیکن بہت زبردستی پیسے رکھ کر چلا گیا۔ میں نے سوچا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میری بہن ضرور کوئی انوکھا کام کر رہی ہے جس طرح اس نے پہلے کیا تھا، پیسے چوری کر کے بلال کے علاج پر لگائے تھے۔ اب سائمہ سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں سائمہ سے اس دفعہ سختی سے پیش آؤں گی۔ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ سائمہ مجھ سے جھوٹ بولنے لگی تھی۔ کئی مرتبہ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر پیسے لے رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے سچائی جاننے کے لیے فوراً اگلے دن اسے گھر پر بلا لیا اور اسے سختی سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر بولی میری نند کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی ایک دوست بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہ بات سن کر میں نرم پڑ گئی اور پھر سائمہ کو سمجھایا کہ تم جھوٹ بول کر پیسے نہ لیا کرو، سچ بول کر لے لیا کرو، میں تمہیں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں بعد سائمہ نے مجھے اور امی کو دعوت پر بلایا۔ اس کے گھر جا کر مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کے گھر میں ڈھنگ کی کوئی چیز نہ تھی، دیواروں پر پلستر ہوا تھا، سفیدی تک نہیں تھی، یہاں تو بہت غربت تھی۔ میں نے سوچا میں سائمہ کی مدد کر دیا کروں گی، ہر ماہ اسے پیسے دے دوں گی تاکہ اس کا گزارا اچھا ہو جائے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ ایک دن میں دکان پر تھی، جب دکان پر جنید آیا، اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بولا کہ میں اپنی فیملی کو لانا چاہتا ہوں رشتے کے لیے۔ میں انکار نہ کر سکی، مجھے وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ جو اس کے گھر والے امی سے اور مجھ سے ملنے آ گئے۔ جنید پولیس میں ASP تھا، رشتہ پکا ہو گیا اور شادی 2 ماہ بعد ہونا قرار پائی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ساری خوشی تب ختم ہوئی جب یہ خبر سنی کہ بلال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور علاج کے وقت ہمیں پتہ چلا کہ بلال آخری سٹیج پر تھا، اسے بلڈ کینسر تھا۔ کینسر کا علاج ہی تب ہوتا ہے جب بچنے کی کوئی چانسز ہوں۔ بلال کے پاس تو علاج کے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کے علاج پر پیسے لگائے تھے۔ سائمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ بلال کو بچا لے ورنہ میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ میں ابھی اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح بلال کا علاج ہو جائے، مگر ہوا وہی جو قسمت میں لکھا تھا۔ قسمت کا لکھا میں بدل نہیں سکتی تھی۔ علاج کے باوجود وہ بچ نہیں پایا اور اس کی موت ہو گئی۔ سائمہ کی شادی کو ابھی صرف 9 ماہ ہوئے تھے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ بلال کی اس موت نے ہماری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ 3 دن سائمہ پر بے ہوشی کی کیفیت رہی، ہم سب پر دکھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میری بہن سائمہ کی بہت بری حالت تھی، بڑی مشکل سے اس کو ہم نے سنبھالا تھا۔ وہ عدت میں بیٹھی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی اس کی عدت مکمل ہوگی اسے گھر لے آؤں گی، لیکن عدت ختم ہونے کے باوجود وہ گھر نہ آئی۔ وہ ضد کرتی تھی کہ اسے بلال کے گھر میں ہی رہنا ہے۔
وہ بلال کا کمرہ اور گھر چھوڑ کر نہیں آئے گی۔ میں بے بس ہو گئی تھی۔ سائمہ بہت جنونی بن گئی تھی، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور سوچا کہ جب تھوڑا وقت گزر جائے گا اور سائمہ کو صبر آ جائے گا تو میں اسے واپس لے آؤں گی۔ اسی دوران میری جنید سے شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی، مزید آگے چلی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میری بہن سائمہ نارمل زندگی کی طرف نہیں آ جاتی میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ ایک دن میں سائمہ کے گھر اس سے ملنے گئی تو دنگ رہ گئی۔ اس کا گھر کافی بدل گیا تھا، دیواروں پر سفیدیاں بھی ہو گئی تھی، گھر میں بڑا سا فریج اور نیا فرنیچر آ گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اب تو انہوں نے 2 ملازمہ بھی رکھ لی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے پاس نہ ڈھنگ کا فرنیچر تھا، نہ بڑی فریج تھی، نہ کوئی ملازمہ، نہ کوئی کھانے کا اچھا برتن۔ میں جب سائمہ سے ملی تو دنگ رہ گئی کیونکہ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، رنگت بھی پیلی پڑ رہی تھی۔ میں بے ساختہ رونے لگی، صدمے سے وہ کتنی بیمار ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر چلے، پتہ نہیں اس کے سسرال والے اس کا خیال رکھ رہے تھے یا نہیں۔ میری بات سن کر سائمہ نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں اس سے ناراض ہو کر گھر چلی گئی۔ میں نے سوچا اب سائمہ سے ملنے نہیں جاؤں گی اور نہ ہی فون کروں گی، تب تک ناراض رہوں گی جب تک وہ گھر ہمیشہ کے لیے واپس نہ آنے پر راضی نہیں ہو جاتی۔ 2 ماہ گزر گئے اور میں نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اس کی کال آنے لگی تو میں مسکرانے لگی کہ لگتا ہے اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ اچھا میں نے فون اٹھایا، دوسری طرف کوئی اور تھا، وہ سائمہ کے گھر کی ملازمہ تھی۔ وہ رازداری سے کہنے لگی سائمہ بی بی کو بچا کر لے جائیں۔ میں نے بلال صاحب کی بہنوں کی باتیں چپکے سے سنی ہیں، وہ سائمہ بی بی کو کہیں لے کر جاتی ہیں اور اس کے جسم سے کوئی چیز نکال کر بیچ کر لاکھوں روپے کماتی ہیں، اس لیے ان کے حالات بدل گئے ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس وقت اس کی نندیں گھر پر نہیں تھیں۔ میں اسی وقت اپنی بہن کے سسرال پہنچی، وہ تنہا تھی، ساس سسر کسی شادی پر گئے ہوئے تھے اور نندیں شاپنگ پر گئی ہوئی تھیں۔ میں نے بہن کی کمزور حالت دیکھی تو رونا آ گیا، وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے سچائی پوچھی تو وہ بولی آپ کی میری نندیں بہت لالچی اور ظالم ہیں۔ پہلے میری نند مجھے فورس کرتی تھی کہ میں آپ سے پیسے مانگ کر ان کو دوں تاکہ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو بلال کو میرے خلاف بھڑکا دیں گی، اس لیے ان کے ڈر سے میں آپ سے پیسے مانگتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی کہ بلال نے مانگے ہیں۔ بلال کے مرنے کے بعد میری نندیں مجھ پر ظلم کرنے لگیں اور کہا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے بلال کے کمرے سے اور گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گی۔ میں بلال کی یادوں کے سہارے اس کے کمرے میں رہنا چاہتی تھی، اس لیے نندوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا خون بہت نایاب ہے اور نیگیٹو ہے، اس لیے انہوں نے میری مرضی کے خلاف اپنی عیاشی اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرا استعمال کرنا شروع کیا اور میرے جسم سے خون کی ایک بوتل نکال کر آگے کسی بندے کو بیچ دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہی تیری سزا ہے، تیری وجہ سے ہمارا بھائی مر گیا، تو منحوس ہے لیکن ہمارے کسی کام تو آ سکتی ہے۔ سائمہ روتے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ میری روح کانپ گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں اس گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ سائمہ نے بتایا کہ اس سب میں اس کے سسر اور ساس کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ خیر میں فوراً سائمہ کو ہسپتال لے گئی۔ میں نے جنید کو ہسپتال میں ہی بلا لیا تھا اور سب کچھ بتا دیا تھا۔ سائمہ کے چیک اپ کے بعد فوراً خون کا انتظام ہوا جس میں لاکھوں روپے خرچ ہو گئے کیونکہ اس کا خون بہت قیمتی تھا۔ سارا پیسہ جنید نے لگایا تھا۔ سائمہ کی نندوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ ناجائز تھا اور بہت بڑا جرم تھا۔ جنید نے فوراً عدالت کے ذریعے ان 5 بہنوں کو جیل میں ڈال دیا تھا اور 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں جنید کی شکر گزار تھی جس نے میرا اتنا ساتھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں خوش تھی کہ ان 5 بہنوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کو کبھی اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کے لیے ناجائز رشتہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسا ان 5 بہنوں نے کیا تھا۔ ہمیں دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس بات کا ادراک اب ان 5 بہنوں کو ہو چکا تھا۔ جس عورت کی باتوں میں آ کر انہوں نے یہ گھناؤنا کام کیا تھا وہ اسی محلے میں رہتی تھی، اس کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ وہ عورت سب کو پیسے کمانے کا لالچ دیتی تھی اور الٹے سیدھے مشورے دیا کرتی تھی، خود بھی وہ اسی طرح پیسے کماتی تھی۔ ان بہنوں کو بھی اس نے خوب لوٹا تھا۔ اب وہ 5 پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی،
لیکن ان کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ میری بہن کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میری بہن کو مکمل ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ میں اسے گھر لے آئی اور کافی حد تک اب اسے صبر آ گیا تھا۔ میں اب بھی سوچ رہی تھی کہ کاش اس کی شادی بلال سے نہ کرتی، لیکن جو اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔